अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसे गुजर रहा है आपका दिन। हमारी दुआ है कि आपका दिन खैरियत से गुजरे और हम हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिलेवार नॉवेल बाब एक और मोहब्बत का, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं अफशा कंवर। और आज हम लेकर आए इसकी एपिसोड 22। चलते हैं नॉवेल की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन भी दबाइए ताकि हमारी नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एक्साइटेड एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ। आपो की जान। एमल के इस दर्ज इजहार पर साथ बैठा बहनाम बुरी तरह जुज़बुज़ हुआ। कैसे हो तुम? 3 दिन बाद कॉल कर रहे हो, वहाँ जाते ही मुझे भूल गए। वो फिक्रमंदी जाहिर करती आखिर में शिकवा गो हुई। इस वक्त वो दोनों अपने बेडरूम में मौजूद खूबसूरत से ट्विस्टर सीटर पर लेदर सोफे पर रिलैक्स अंदाज में बैठे थे। मैं खुद को तो भूल सकता हूँ, लेकिन अपनी आंखों को कभी भूल नहीं सकता। उसके प्यार भरे शिकवे के जवाब में शुजा के एहतराम से पुर लहजे में अपनी बहन के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत पहना थी, जिसे महसूस करती एमल दिलकश अंदाज से मुस्कुरा दी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। बहनाम, जो पहले ही उसे निसार होती नज़रों से बेखुदी से देखे जा रहा था कि गुलाबी लिबास में मलबूस एमल इस कदर हसीन पैकर लग रही थी। उसके नर्म गुदाज पंखड़ियों से लब के नीचे थोड़ी का खम, मोतियों में पिरोए चमकते दांतों तले निचला लब दाबे, काई सदा आँखों की चमक मुस्कुराने से मज़ीद बढ़ चुकी थी। और बस यहीं बहनाम का ज़ब्त भी टूटा था। उसने झुककर उसके गालों को छुआ तो वो घबरा कर उसके पहलू से आ लगी। उसके लम्स पर एमल का चेहरा जैसे आँच छोड़ने लगा था। एमल ने पलकों की चिलमन उठाकर बहनाम की आंखों में देख उसे तंग ना करने की एक छोटी सी इल्तिजा की, तो बहनाम उसके वारी सके होता उसके गिर्द हसार बनाकर उन आँखों की इल्तिजा को अपने लम्स से मौत पर कर गया। एमल ने पुरसुकून होकर उसके सीने पर सर रखा और दूसरी जानिब से शुजा की बात सुनने लगी। दरअसल यहाँ पहुँचने के बाद बस आराम किया हमने और फिर डॉक्टर की खिदमत में हाजिरी लगाई। 2 दिन तो न जाने कौन कौन से टेस्ट की नज़र हो गए। मैं तो काफ़ी घबरा रहा था, लेकिन ये जो आपने हमारे साथ सुपर लेडी भेजी है ना, इन्होंने मुझे कहीं अकेला नहीं छोड़ा। शुजा तफसीलन उसे सारी बातें बताता आखिर में शरारत से कहते साथ बैठी शबनम की नाक दबाकर गोया हुआ तो वो उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगी। मेरी शबनम है ही बहादुर। एमल के लहजे में उसके लिए प्यार के साथ फ़ख्र भी दर आया। कॉल स्पीकर पर थी। तभी ये जुमले सुनकर शबनम ने जताती नज़रों से शुजा को देखा तो वो सर झटक कर दिलकशी से मुस्कुरा दिया। बस जी, मैंने देख ली साहिबा की बहादुरी। इस बात का क्या मतलब हुआ? उसके शरारती अंदाज पर वो एकदम सीधी हुई। बहनाम ने उसे बातों में मसरूफ़ देखा तो धीरे से उससे अलग होते उसके डिस्टर्ब होने के ख्याल से उसके पास से उठ खड़ा हुआ। दिल बरा साईं, आप सुकून से बात करो, मैं तब तक गार्डन से होकर आता हूँ। वो प्यार से कहते उसके खम को अपनी शहादत की उंगली से छूकर वहाँ से निकल आया। उसे सिगरेट की तलब हो रही थी। जब तक उसकी बात मुकम्मल होती तब तक वो अपना शुगल पूरा कर सकता था। एमल भी समझ चुकी थी उसके यूं जाने की वजह को, तभी खामोश ही रही। बहनाम भाई कुछ कह रहे हैं? बाहर की तरफ जाने का बता रहे थे। तुम वो छोड़ो, शबनम की कोई बात बता रहे थे, वो बताओ। आप इन्हें तो बस रहने ही दें, ये ख्वामखा मेरा मुंह खुलवाएंगे। उसके तड़क कर कहने पर स्पीकर से शुजा का जानदार कहका उभरा। तुमने क्या शरारत की है शुजा? एमल ने मसनूई रोब से पूछा। ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ आपको। ये यहाँ आकर ज़्यादा ही हवाओं में उड़े। शुजा के कुछ भी बोलने से पहले शबनम फट पड़ी थी। पहले तो इस कदर संजीदा रहते थे कि मुस्कुराते हुए भी मुंह दुखता था, और यहाँ आकर पक्के फ्लर्टी बन गए। मुस्कान तो जैसे चेहरे से चिपक ही गई है इनके। शबनम के जले कटे लहजे पर एमन ने बामुश्किल अपनी हंसी जब्त की। भाई, अगर कोई लेडी या नर्स आकर मुझसे मेरी तबीयत का पूछेगी तो क्या मैं मुंह बनाऊं? मैं तो बस इखलाकी तकाजा निभा रहा हूँ। किसी को मुस्कुराकर देखने का भी बहुत अजर है। मैं तो बस नेकी कर रहा हूँ, मगर इन साहिबा को न जाने मैं क्यों फ्लर्टी लग रहा हूँ। शुजा के दिफाई अंदाज अपनाने पर शबनम ने उसे घूर कर देखा। शुजा, शबनम तुम्हारी बीवी है और इसीलिए वो तुम्हारे मामले में पॉजिटिव है।
اخلاق کو تھوڑا کم کر کے بیگم پر زیادہ دھیان دو۔ اس نے شبنم کی فیور میں بولا تو وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ اچھا جی، جو حکم میری آپو کا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتا گویا ہتھیار ڈال گیا۔ تھوڑی اور جلدی کال کر لیتے تو میں بابا سے بھی بات کر لیتی۔ ایمل اداس سے لہجے میں بولی، بابا آج کا سارا دن میرے ساتھ لگے رہے، حالانکہ میں نے کہا بھی کہ آپ گھر پر ٹھہر کر آرام کر لیں، لیکن مانے ہی نہیں۔ شام تک انہیں تھکن نے آن گھیرا تو بس پھر شبنم نے انہیں جلد ڈنر کروا کر میڈیسن دے کر سلا دیا۔ آپ بابا کو سمجھاؤ کہ شبنم اور بہنام بھائی کا بھیجا گیا بندہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ میری فکر میں ہلکان ہونے کی بجائے ریلیکس ہو کر آرام کرے۔ اس عمر میں اتنی بھاگ دوڑ صحت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ اشفاق صاحب کی صحت کو لے کر سخت فکر مند تھا۔ میں ان سے بات کرتی ہوں، تم فکر نہ کرو۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ خود بھی سنجیدگی سے گویا ہوتی اسے تسلی دے گئی۔ چند مزید باتوں کے بعد اس نے رابطہ منقطع کیا ہی تھا کہ بہنام کے سیل فون کی اسکرین پر میسج شو ہوا۔ پریناز، اس نے زیر لب یہ نام دہرایا اور ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں اسکرین پر انگلی ٹچ کر گئی۔ میں نے رات آپ کی کال کا کافی ویٹ کیا، لیکن آپ نے کال نہیں کی۔ میں بابا سرکار کی نیوز والی حرکت پر سخت پریشان ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے میسج یا کال کرنے سے منع کیا تھا، لیکن میں یہاں اکیلی یہ سب فیس نہیں کر پا رہی۔ پلیز ایک مرتبہ مجھ سے بات کر لیں۔ میسج میں الفاظ مبہم تھے، لیکن پھر بھی ایمل کی دھڑکنیں اس میسج کو پڑھنے کے بعد منتشر ہوئیں۔ اس لڑکی کا بہنام سے کیا تعلق ہے؟ اس سوال نے ایمل کے اندر یکلک گونج پیدا کر دی۔ اسے علم بھی نہ ہو سکا کہ اس کے ہاتھ اس میسج کو پڑھنے کے بعد بری طرح کانپنے لگے تھے۔ بہنام ایسے نہیں ہے، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے خود کلامی کرتے جیسے خود ہی کو یقین دلایا تھا۔ بھائی سراج، ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتانا مجھے۔ وہ دونوں ابھی میٹنگ سے فارغ ہو کر اپنے آفس آ کر بیٹھے تھے، تب انہوں نے اپنے بھائی سے صاف بات کرنے کا سوچا تھا۔ ادھی سرکار، آج سے پہلے کبھی جھوٹ کہا ہے میں نے؟ ان کے تمہید باندھنے پر وہ سادے لہجے میں بولا۔ تم واقعی مہنور کے بچوں کو گود لینا چاہتے ہو؟ کسی کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھنا آسان نہیں ہے۔ وہ کسی کی نہیں، میری اولاد ہیں۔ انہیں مجید نے نہیں، میں نے باپ بن کر اپنایا ہے۔ وہ بچے صرف میرے ہیں۔ اس کا سنجیدگی سے پر لہجہ بات کرنے کے دوران سخت ترین ہو چکا تھا۔ اماں سرکار نے اس کے شدید رد عمل پر اسے نرم مسکراہٹ پاس کی تو اس کے کھچے تاثرات تھوڑے نرم پڑے۔ بچوں کو ہی اپنایا ہے یا ان کی ماں پر بھی قبضہ کرنے والے ہو؟ اب کہ ان کا انداز اپنے بھائی کو چھیڑنے والا تھا۔ مہنور بھی میری اور وہ بچے بھی میرے۔ اس کے لہجے میں ان تینوں کے لیے ایک استحقاق بول رہا تھا۔ آپ بس جلد از جلد مہنور سے نکاح کی بات کریں۔ پہلے تو خیر مجبوری تھی، لیکن اب میں بغیر کوئی دیر کیے ان تینوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ 1 ماہ کا وقت دے رہا ہوں میں آپ کو، اس سے 1 دن بھی زیادہ نہیں۔ تب تک اس مہنور کی طبیعت بھی سنبھل جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے کہتا انہیں پریشانی کے ساتھ غصہ بھی دلا گیا۔ تم ماموں بھانجے نے نا میرا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ پہلے تو شادی کے نام سے ہی میلوں دور بھاگتے تھے، شادی کا ذکر چھڑتے ہی جھٹ کانوں کو یوں ہاتھ لگاتے گویا نہ جانے کتنی بری بات کر دی میں نے، اور اب دیکھو ہتھیلی پر سرسوں جما رہے ہو۔ تم دونوں کی حرکتوں اور عادتوں سے سخت عاجز آ چکی ہوں میں۔ وہ ایک دم غصے میں پھٹ پڑی۔ پہلے بھانجا آیا کہ 1 ماہ کے اندر نکاح کرنا ہے، اور اب اس کے ماموں سرکار نے 1 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی۔ حد ہے بھائی حد۔ وہ غصہ کرنے کے دوران اپنے جلالی موڈ میں آ چکی تھیں، جس سے وہ ماموں اور بھانجا دونوں ہی گھبراتے تھے۔ اس وقت بھی ان کے خراب موڈ کو دیکھ کر وہ تھوڑا بوکھلا اٹھا، تبھی اپنی کرسی چھوڑ کر ان کی جانب چل پڑا، جو ٹیبل کے دوسری جانب بیٹھیں اسے سخت تادیبی نظروں سے گھور رہی تھیں۔ میری پیاری عتی سرکار، اس نے جھک کر ان کے شولڈر پر بازو پھیلایا۔ ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ ہم ماموں بھانجے نے آپ کی خواہش کا احترام ہی تو کیا ہے، اور آپ پھر بھی راضی نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ مصنوعی خفگی جتاتا سیدھا ہو گیا۔ اپنی دلی خواہشوں کو میری خوشی کا نام مت دو، میرے ارمان تو ادھورے ہی رہ گئے۔ بہنام کا نکاح ہوا تو وہ بھی سادگی سے، اور رخصتی تو پوچھو ہی مت، ایئرپورٹ سے بھی۔ بھلا آج تک کوئی لڑکی رخصت ہوئی ہے؟ اور وہ بھی دلہا اکیلے سارے عالم سے چھپ چھپا کر اسے رخصت کروانے آ پہنچا۔ جتنا انوکھا یہ بہنام سومرو ہے نا،
اتنی ہی انوکھی اس نے رخصتی بھی لی۔ نہ کوئی شہنائی بجی اور نہ کوئی رسم ادا ہوئی۔ انہوں نے بات کرنے کے درمیان وقفہ لیا تو سراج ڈسپینسر سے ان کے لیے گلاس میں پانی لے آیا۔ اب ان صاحب کا بھی وہی وتیرا ہے، سادگی سے نکاح اور رخصتی۔ وہ آخر میں بڑبڑاتی ہوئی بولیں، غصہ پینے سے اچھا ہے کہ آپ پانی پی لیں۔ ان کی جانب گلاس بڑھاتے ہوئے مسکرایا تو اماں سرکار انہیں گھورنے لگیں۔ آپ مہانور کو آج ہی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیں تاکہ وہ بھی ذہنی طور پر تیار رہے۔ سنجیدگی اور اجلت بھرے انداز سے وہ اپنی بات کہتا وہاں ٹھہرا نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے وہ اس کے سر پر کچھ دے ہی نہ ماریں۔ ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ ماموں بھانجا اکثر ان کی ٹھنڈی طبیعت کو وسیلی طبیعت میں بدل دیتے تھے۔ اس وقت بھی اماں سرکار جو ان سے یہ پوچھنے والی تھیں کہ اگر مہنور نے انکار کر دیا تو، لیکن سراج کی آنکھوں سے چھلکتی خوشی کو وہ اس سوال کی نظر نہیں کر سکتی تھیں۔ ایک عرصے بعد تو انہوں نے اپنے بھائی کے چہرے پر سچی خوشی دیکھی تھی، اسی لیے ایک دم ہی چپ کی چپ رہ گئیں۔ ایمل سائیں، بہنام گارڈن سائڈ سے جیسے ہی روم میں داخل ہوا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک سیکنڈ کی بھی دیری کیے بغیر سرت سے اس تک پہنچا تھا۔ صوفے پر بے ہوش پڑی ایمل کو اپنی باہوں میں بھر کر احتیاط سے بیڈ پر لٹا کر بہنام نے اس کے سر کے نیچے تکیہ درست کیا، پھر اس کا ماتھا، گردن اور ہاتھ پاؤں فکر مندی سے دیکھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں برف کے جیسے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس کے پھیکے پڑتے چہرے اور جسم کو دیکھ کر بہنام کے تو اوزان ہی خطا ہو گئے تھے۔ جان نکال لو گی کیا دلبرا، پلیز آنکھیں کھولو۔ اس کے ہاتھ پیروں کو اپنے ہاتھوں کی گرمائش سے نواز سے اس کی بے قراری حد سے سوا تھی۔ ایمل کے سفید پڑتے چہرے کو بار بار دیکھ اس کا اپنا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ اس نے تیزی سے اٹھ کر انٹرکام اٹھایا، جلدی سے روم میں جوس لے کر پہنچو۔ دبی آواز سے غراتے اس نے ریسیور پٹکا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے اس نے چند چھینٹے اس کے منہ پر مارے تو وہ ہلکا سا کسمسائی۔ دلبرا سائیں، شیریں زدہ بے قرار لہجے میں اسے پکارتے بہنام نے اپنے لب اس کی ٹھنڈی پیشانی پر ثبت کیے تو ایمل نے اپنی گھنی پلکوں کی چلمن دھیرے سے اٹھا دی۔ ٹھیک اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ اس کے بھاری لہجے کی اجازت پر ملازمہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی اور چھوٹی سی ٹرے میں نفاست سے رکھے گلاس کو لے کر بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ بہنام نے ٹرے سے گلاس اٹھایا تو ملازمہ نے ٹرے وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھی اور جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ ہمت کریں سائیں، اٹھیں، شاباش۔ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے بہنام نے اسے بیٹھنے میں مدد دی اور جوس کا گلاس ایمل کے لبوں سے لگا دیا، جس میں سے چند گھونٹ ہی لیے اس نے۔ بس مجھ سے اور نہیں پیا جائے گا، کڑوا سا منہ بناتی وہ بچوں کی طرح کہتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی تو بہنام نے تھوڑا جھک کر اس کے سر پر پیار دیا۔ سرکار، آپ نے یہ پورا جوس ختم کرنا ہے، چلیں اچھے بچوں کی طرح اسے پورا فنش کریں۔ وہ اسے سیدھا کرتے زبردستی اسے پورا گلاس پلا گیا تھا۔ اپنی حالت دیکھیں ذرا، نہ ڈھنگ سے کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں، بی پی تو پھر لو ہوگا ہی نا۔ آج سے آپ کے کھانے پینے میں سختی کرنی ہوگی۔ میں اپنی دلبرا سائیں کو بالکل فٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی سے یہ حال ہے تو آگے پریگنینسی کے وقت میں کیا کریں گی آپ؟ مجھے ماں اور بچہ دونوں تندرست چاہیے۔ اس کی پیار بھری ڈانٹ سنتی ایمل کے گال اس کی آخری بات سن کر کان کی لو تک سرخ پڑے۔ آپ اتنے بے باک کیوں ہیں؟ وہ خفت زدہ سی کہتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تو بہنام نے اس کے گرد بازو حمائل کرتے اپنی متاع حیات کو خود میں سمو لیا۔ میرے دلبرا سرکار، میں لفظوں سے ہی نہیں عمل سے بھی بے باک ہوں، اب تو اس بات کی گواہ بھی ہیں آپ۔ اس کے کان میں پیار بھری سرگوشی کرتا بہنام اسے خود میں ہی سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ آپ میرے قریب آتے ہی چھوئی موئی کا پودا کیوں بن جاتی ہیں؟ ایمل کے نازک ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے وہ شرارتی انداز میں کہتا، وہی ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا۔ بہنام کی تیز دھڑکنوں کی دھمک اپنی ہتھیلی پر محسوس کرتے وہ چند پل کو ساکت رہ گئی۔ بہنام کی محبت فریب نہیں ہے، لیکن وہ میسج کیا تھا؟ میں پوچھوں ان سے؟ نہیں، مجھے ان پر اعتبار کرنا ہوگا۔ ان کی اتنی محبت کے جواب میں میری بے اعتباری کہیں ان کا دل نہ دکھا دے۔ وہ خود ہی سے سوال جواب کرتی جیسے نڈھال ہوئی تھی۔ کوئی پریشانی ہے سرکار؟ کتنے ہی لمحے یوں خاموشی کی نظر ہوئے
تو بہنام کی جانب سے ہوئے اس نرم لہجے کے سوال پر وہ ایک دم چونک سی گئی۔ سینے میں دل زور سے دھڑکا۔ محبت کے دعوے دار کو اگر محبوب کے دل کی خبر نہ ہو تو اسی محبت کو آگ لگے۔ اس کے شدت بھرے لہجے پر ایک پل کو اس کی دھڑکن تھمی سی تھی۔ اب بتاؤ اپنی پریشانی کی وجہ۔ اس کے شانے کو دھیرے سے چھوتے وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ میں پریشان نہیں ہوں بہنام۔ اس کے دھیمے لہجے کے انکار پر بہنام نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور خود بھی سیدھا ہو کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے اپنی نظروں کے سامنے کیا۔ ایمل اس کی جذبے لٹاتی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں اسے کوئی کھوٹ ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آیا۔ یہ کائی زدہ آنکھیں اداس ہیں، چاند چہرے پر تفکر کے بادل منڈلا رہے ہیں، پھر تمہاری یوں ایک دم طبیعت خراب ہو جانا۔ دلبرا، آپ پریشان ہیں تبھی کھلتا گلاب سا بدن مرجھا سا گیا ہے۔ وہ ہر چیز پر گہری نظر رکھنے والا شخص تھا، تو پھر کیسے ایمل کی حالت کو نہ پہچان پاتا؟ ساقی ایویں ہی تو اس کی نظروں کو عقابی نظر نہیں کہتا تھا، کوئی بھی چیز اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ میں پریشان نہیں ہوں، بس گھر والوں سے کبھی اتنا دور نہیں رہی تو شاید اس لیے انہیں زیادہ مس کر رہی ہوں۔ اس نے حتی الامکان لہجے کو سرسری رکھا۔ پکا یہی بات ہے؟ اس کی کھوشی نظروں پر وہ اندر ہی اندر گھبرائی۔ ضرور، مگر لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آپ وکیلوں کی طرح جرح کر کے مجھے مجرم نہیں ثابت کر سکتے۔ اس کے خفا سے لہجے پر بہنام دل و جان سے نثار ہوتا۔ اس کے چہرے کے نقوش کو اپنے لمس سے مہکا گیا۔ اس کی اس پیش قدمی پر وہ سنبھل بھی نہ سکی تھی۔ وہ یوں ہی اس کے ہر معاملے میں شدت پسند واقع ہوا تھا۔ تم مجرم ہو میری، جرم ثابت ہے تم پر۔ دل چرا کر اپنا اس قدر دیوانہ بنایا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں رہا۔ بہنام سومرو کو چاروں شانے چت کر کے تم خود کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتی۔ اس کی ناک سے ناک ٹکرا کر اس کی تھوڑی کے خم کو نرمی سے چھوتے وہ ایک مرتبہ پھر اسے اپنی کشادہ سینے میں سمو گیا تھا۔ اب بھی نہ کال کرتے، میرے مرنے کی اطلاع آپ تک پہنچی جاتی تو ایک ہی بار آ جاتے۔ اس کے روندھے سے شفاف لہجے پر مقابل پاگل ہی ہو اٹھا۔ پریناز، اس کے شیر کی سی دھاڑ پر اس کا دل بری طرح کانپا تھا۔ دماغ زیادہ ہی خراب ہو چکا ہے شاید، جلد ہی آ کر اسے درست کرتا ہوں۔ وہ اب غرا ہی رہا تھا، لیکن جب پریناز کی دبی دبی سسکیاں سنی تو دل جیسے مٹھی میں آیا۔ پری میری جان، کیوں خود کو ہلکان کر کے مجھے پریشان کر رہی ہو؟ وہ جیسے بے بس ہوا۔ میں یہاں 10 جھمیلوں میں پھنسا ہوں، ورنہ دل تو چاہ رہا ہے کہ اڑ کر تم تک پہنچ کر تمہیں خود میں چھاؤں پا لوں، پھر کوئی تکلیف کوئی غم تمہیں چھو بھی نہ سکے۔ لیکن میری مجبوری پیر کی زنجیر بن گئی ہے۔ وہ ایک ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرتا گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرتے گویا ہوا، ورنہ تو پری کے جملوں اور سسکنے پر وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ ہرگز بھی اپنا جلال اس پر ظاہر نہیں کرتا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ اپنی زندگی کے لیے سخت ترین ہو گیا تھا۔ کیا ہوا بتاؤ مجھے؟ اب کہ وہ بولا تو لہجے میں حلاوت تھی۔ پری جو بیڈ پر لیٹی آنسو بہا رہی تھی اٹھ کر بیٹھی اور بیڈ کے سرہانے پر سر ٹکا دیا۔ مسلسل گریہ زاری کے سبب آنکھیں ہی نہیں چہرہ بھی سرخ انار جیسا ہو گیا تھا۔ کچھ سیکنڈ گزرے تھے کہ اس کے نمبر پر ویڈیو کال آنے لگی۔ اس نے گھبرا کر اپنا بے حال حلیت دیکھا اور جھپٹ کر دوپٹہ اوڑھ کر اسے شانوں کی گرد پھیلائے وہ تیزی سے اپنا سر کور کرتی کال اٹینڈ کر چکی تھی۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا؟ نرم لہجے میں سختی سی گھلی۔ آپ کے بغیر بناؤ سنگھار کو آگ میں جھونک چکی میں۔ وہ ایک دم ہی اپنے تیکھے انداز میں گویا ہوتی مقابل کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ لے آئی۔ میں قربان اپنی جان پر۔ وہ شوق ہوا تو پریناز کی نظروں میں بھی تیکھا پن اترا۔ اتنی رات کو چھت پر کیا کریں؟ وہ بیوی والے تفتیشی انداز میں بولی۔ تم میری یاد میں آنسو بہا رہی تھیں اور میں تمہاری یاد میں تارے گن رہا تھا۔ اس کی سرگوشی ڈھلی آواز میں خمار اترا تو پریناز کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یوں نظروں کے سامنے ہو کر ہماری بیچ کی یہ دوری بڑی جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ موبائل کی اسکرین پر نظر آتے اس خوبصورت چہرے پر شہادت کی انگلی سے ٹریس کرتا وہ جیسے اس کے لمس کو مس کر رہا تھا۔ آئی لو یو میری جان،
میرے دل و جان کی سرکار۔ اس کی شدت بھرے اظہار پر وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ پیار کرے یا اظہار، دونوں میں اس کی شدت چھلکتی تھی۔ ساری عمر محبت تو اس نے بھی کی تھی اور اس محبت کا اظہار بھی کئی مرتبہ کر چکی تھی، لیکن اس کی محبت کی شدت کے آگے اسے اپنی محبت ہمیشہ کم ہی لگی تھی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا، وہ اب کے جھجکی تھی۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ اسے نظروں میں رکھے ہوئے چھت کی باؤنڈری کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی جانب چمکتی آنکھیں مرکوز کیے وہ متجسس ہوا۔ آپ کو بچے پسند ہیں؟ نچلا لب دانتوں تلے دبائے وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ صرف ہنستے کھیلتے روتے ہوئے بچے مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ اس کی بات پر وہ شرم بھلائے حیرانگی بھری نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ چھوٹے بچوں کا رونا ان کے احساسات کو بیان کرتا ہے۔ وہ بردباری سے اسے سمجھانے لگی تو وہ بے ساختہ ہی ہنسیا۔ بتا تو یوں رہی ہو جیسے بچے پالنے کا تجربہ ہو، وہ اسے چھیڑنے لگا۔ تجربہ ابھی نہیں ہے تو کیا ہوا، عنقریب ہو جائے گا، آپ کو بھی اور مجھ کو بھی۔ پلکوں کی چلمن گرائے وہ دھیرے سے بولی۔ ہمارے کون سے بچے ہیں جو ہمیں تجربہ حاصل ہوگا؟ اس نے جیسے بات ہوا میں اڑائی۔ ابھی نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے ہوں گے ہی نہیں۔ اب کہ وہ بری طرح جل بھنسی گئی۔ کتنی دیر سے اسے ہنٹ دیے جا رہی تھی لیکن وہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہیں لیکن اتنی سی بات جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ وہ بری طرح جھنجھلائی۔ بات کو سمجھانے سے بہتر ہے کہ جو بھی بات ہے صاف بول دو۔ اب کہ وہ بھی برہم ہوا۔ جس طرح آپ مجھے تنگ کرتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی آپ کو تنگ کرنے والا بہت جلد ایک ننھا فرشتہ آنے والا ہے، کچھ میرے جیسا اور کچھ آپ کے جیسا، ہمارا بیٹا۔ وہ ایک ہی سانس میں کہتی شرم سے لال پیلی ہوتی اپنے بازو میں منہ چھپا گئی۔ اتنی سی بات کے لیے اتنی تمہید باندھی تم نے، پہلے ہی بتا دیتی میرا بیٹا آنے والا ہے۔ تعصب زدہ لہجے میں کہتا وہ ایک دم فیس ہوا۔ میرا بیٹا یعنی ہمارا بیٹا، مطلب ہم دونوں کا بیٹا؟ یا میرے اللہ، میں کس قدر خوش نصیب ہوں میرے مالک۔ اس کی آنکھوں کی سطح تیزی سے نم ہوئی۔ جذبات کا غلبہ اس قدر تھا کہ آخر میں اس کی آواز تک بھاری ہو چکی تھی۔ وہ وہیں سجدے میں گر پڑا تھا۔ پریناز اس کے ریئیکشن پر سرخوشی کے عالم میں اپنے سر کے سائیں کو محبت بھری نظروں سے وارفتگی سے تکے جا رہی تھی۔ دونوں بچے بھائی سراج سے مانوس ہو گئے ہیں، خاص کر ہماری شہزادی نور فلک۔ یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی، سارا دن روتی تنگ کرتی ہے لیکن ان کی گود میں جاتے ہی پرسکون ہو جاتی ہے۔ مہانور نے اماں سرکار کی بات کی تائید کی۔ سگے باپ نے اپنی اولاد کو دھتکار دیا اور ایک اجنبی نے انہیں گلے لگا کر اپنا بنا لیا۔ دنیا میں اگر ظالم لوگ ہیں تو مہربان لوگوں کی بھی کمی نہیں۔ بات کرنے کے دوران اس کی آواز بھیگ سی گئی تو ساتھ بیٹھی اماں سرکار نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی، بھائی سراج کو اپنے بچوں کے لیے اجنبی نہ رہنے دو۔ یہ دنیا دو انسانوں کے بیچ کے تعلق کو نہیں، ان کے بیچ جڑے رشتوں کو مانتی ہے۔ تم بھی اپنے اور سراج کے بیچ مضبوط رشتہ قائم کر لو۔ اماں سرکار کی بات سن کر وہ ایک جھٹکے سے ان سے الگ ہوئی۔ اس کی تحیر زدہ نظریں ان کے شفیق چہرے پر مرکوز تھیں، جہاں بس ایک نرم مسکراہٹ، مہربان سی مسکراہٹ تھی۔ اماں سرکار؟ اس کے لہجے میں بے یقینی کا عنصر شامل ہوا۔ تم سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے بھائی سراج نے، اور یہ خواہش میری بھی ہے۔ اماں سرکار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے اپنی بات اس کے گوش گزار کی، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں بس دیکھے ہی جا رہی تھی۔ اماں سرکار، یہ نہیں ہو سکتا۔ چند سیکنڈ لگے تھے اسے خود کو کمپوز کرنے میں، اور جب وہ بولی تو لہجہ پختہ تھا۔ وہ میرے محسن ہیں، میں انہیں اسی نظر سے دیکھتی ہوں، اس کے علاوہ ہمارے بیچ کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے واضح انکار پر اماں سرکار اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ ایک ماں بن کر ہی نہیں، ایک عورت بن کر بھی سوچو بیٹی۔ اس معاشرے میں جینے کے لیے عورت کو اشد ضرورت ہوتی ہے ایک مرد کے صاحبان کی۔
اکیلی تم بغیر باپ کے کیسے اپنے بچوں کی پرورش کرو گی؟ یہ آسان نہیں ہوگا۔ اچھی طرح سوچ سمجھ لو، پھر اس بات کا جواب دینا۔ یوں ایک دم انکار مت کرو۔ یہ مت سوچنا کہ میں اپنے بھائی کی وجہ سے یہ بول رہی ہوں، نہیں، بلکہ میں یہ تمہاری اور بچوں کی فکر میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، ایک ماں کی حیثیت سے۔ وہ شفقت آمیز لہجے میں ماہنور کو سمجھا کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتی اس کے قریب سے اٹھ گئی تھیں۔ بچے تو پہلے ہی سراج کے پاس تھے۔ وہ اس وقت کمرے میں اپنی لامتناہی سوچوں کے ساتھ تنہا بیٹھی تھی۔ سراج کھوکر شاہ، یہ نام اس کے لیے کبھی اجنبی نہیں رہا تھا۔ ماہنور نے سراج کو پہلی مرتبہ ٹی وی پر فلاحی کاموں کو لے کر بحث و مباحثہ کرتے سنا تھا۔ اس کے بات کرنے کا روب دار انداز، مقابل کو لاجواب کرتے جملے، اس کی سحر انگیز پرسنالٹی، وہ اپنی بات منوانے والا شخص تھا، دو ٹوک گفتگو میں ماہر۔ وہ اس کا کرش بنا، پہلی ہی نظر میں اسے بری طرح متاثر کر گیا تھا۔ پڑھائی کے دوران اسی کے انداز میں تقریر کرنے پر اسے ہر مرتبہ پوزیشن حاصل ہوئی تھی۔ انٹر تک وہ اس کی شدید فین تھی۔ جس نیوز چینل پر اس کے آنے کے امکان ہوتے وہ جھٹ ٹی وی کے آگے سج جاتی۔ اس کی نیوز اور ٹاک شوز دیکھنے کی لت پر اکثر اسے زبردست جھاڑ بھی پڑتی تھی اپنے ابا اور بڑی بہنوں سے۔ البتہ اس کی ماں ہمیشہ اس کے فیور میں بولتی تھیں۔ وہ اپنی بہنوں کے فیوریٹ ڈراموں کو ہٹا کر ٹاک شو لگا دیتی تو آپا بھڑک اٹھتیں۔ پھر یہ بک بک لگاتی، سر درد کرنے کے لیے فوراً ہٹاؤ اسے۔ وہ آڑے ٹیڑھے منہ بناتی اور چینل بدل دیتی، لیکن پھر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں وہی پروگرام پورے ذوق و شوق سے دیکھتی تھی۔ اس کی دونوں بہنوں کی شادی پر اس نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا، اب وہ ہوتی اور ٹی وی پر اس کی حکمرانی۔ انہی وقتوں میں اماں کی موت کے بعد وہ اکیلی پڑ گئی۔ انٹر کے بعد اس کا بہت دل تھا کہ وہ مزید آگے پڑھے اور پڑھ لکھ کر سراج کھوکر جیسی بنے، لیکن اس کے ابا کے دوست کے توسط سے آئے مجید کے رشتے پر انہوں نے جھٹ پٹ ہاں کر دی اور اسے کسی بوجھ کی طرح اتار پھینکا۔ مجید کے روکھے پھیکے ساتھ نے اسے کوئی خوشی نہیں دی۔ اس کے خواب اور تمام خواہشیں جیسے اپنے آپ دم توڑ گئیں۔ اس دن اسے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ سرِ راہ سراج کھوکر شاہ سے اس کی ملاقات ہو جائے گی۔ وہ اسکرین پر جس قدر بارو پرسنالٹی کا مالک تھا، اس سے زیادہ وہ اسے اپنے سامنے دیکھنے پر لگا۔ وہ ڈر کے مارے اسے بتا بھی نہ سکی کہ وہ اس کی بہت بڑی فین ہے۔ پھر جب اس پر بدچلنی کا الزام لگا اور وہ بھی اس شخص کے ساتھ جسے وہ سب سے بہتر مانتی تھی، ہر شے سے بڑھ کر عزت تھی اس کے دل میں سراج کھوکر کی۔ اس وقت وہ یہ بدتر سچویشن برداشت نہ کرتے ہوئے ٹھہر سی گئی، لیکن پھر اسی کے ہمت دلانے پر اپنے بچوں کی خاطر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ سراج کو مزید قریب سے جاننے پر وہ جو اسے پسند کرتی تھی، مزید اس کے دل میں اس کا مقام اونچا ہونے لگا۔ مگر وہ نادان یہ جان ہی نہیں سکی کہ باب ایک اور محبت کا لکھا جا چکا تھا، جسے وہ ایک فین کی حیثیت سے اپنی پسند سمجھتی آئی تھی۔ جب اسے یہ ادراک ہوا کہ وہ پسند نہیں، دراصل محبت ہے، تو وہ بری طرح ڈر گئی۔ وہ اس کا محسن تو ہو سکتا تھا، لیکن اس کے علاوہ وہ سراج سے کوئی اور رشتہ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس نے اماں سرکار کے سامنے انکار تو کر دیا تھا، لیکن اب اس کے دل کو پنکھے سے لگ گئے تھے۔ اسے یقین تھا کہ اس انکار پر سراج کھوکر کا سخت ری ایکشن سامنے آنے والا ہے۔ جی فرینڈز، آج کی یہ ایپیسوڈ یہاں اختتام پذیر ہوئی۔ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جڑے رہیے گا ہمارے چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ سی یو۔